जल्ला जलालुहु हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के तारुफ में खुद ये सूरह कहफ के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि हमने उन्हें अपनी तरफ से वही अता की। और फिर कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो दूसरी आयत है जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे ये कहा, हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, क्या मैं आपके साथ रहूं इस शर्त पर कि आप मुझे पढ़ाएं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से ये इजाजत ले रहे थे कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप मुझे तालीम दें। यानी एक पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मजीद तालीम लेने के लिए ये कहते हैं मिम्मा उल्लिमता, उससे जो तुझे इल्म दिया गया है, मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, जो तुझे अल्लाह की तरफ से रुश्द अता किया गया है, हिदायत, आप उससे मुझे पढ़ाएंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा। अब उल्लिमता इसमें वाज़ेह है कि अल्लाह की तरफ से उन्हें पढ़ाया गया, यानी इल्म दिया गया, और वो इल्म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म से अलग इल्म था जिसकी बुनियाद पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कह रहे थे। और ये कौल आयत की शक्ल में कुरान मजीद में मौजूद है। तो इससे भी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, ये अल्फाज भी मुफस्सिरीन के नज़दीक दलालत करते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं और नबूवत के उलूम को ही इस अंदाज में बयान किया जाता है। तीसरे नंबर पर जब मुख्तलिफ वाक़यात हुए, मसलन एक बच्चे को कत्ल कर देना और कश्ती का फट्टा उखाड़ देना और दीवार जो गिरने वाली थी उसको सीधा कर देना, ये जो मुकालमा कुरान मजीद के 15वें पारे के इख्तिताम और 16वें के शुरू में मौजूद है, वो काम जो बज़ाहिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिहाज से काबिल एतराज़ थे और उन्हें बोलना पड़ा, तो उन मुख्तलिफ जवाबों के लिहाज से आपने वजह बयान करते हुए फरमाया कि वमा फ़अलतुहु अन अमरी, कि ये जो कुछ भी मैंने किया मैंने अपने तौर पर नहीं किया कि एक बच्चे का सर उतार देना और इस तरह सही सलामत कश्ती को उखाड़ देना। कहते हैं कि वमा फ़अलतु अन अमरी, मैंने अपने तौर पर ये नहीं किया, तो फिर किसके कहने पे किया? यानी अल्लाह की वही पर किया, अल्लाह के हुक्म से किया कि यहाँ यही असलाह और आसन काम था कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म में तो नहीं था, इसलिए वो बार बार उस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के इल्म में था और वो अल्लाह की वाही के जरिए उन्हें मुत्तले किया गया था। जो हिकमतें थी इन सारे कामों के अंदर कि अगर कश्ती का फट्टा ना उखाड़ते तो आगे बादशाह था जो कि हर सलामत जो सही कश्ती थी वो छीन रहा था, तो फट्टा उखाड़ना ये इसलिए था कि कश्ती सलामत रहे जिस पर वो बैठे हुए थे। ऐसे ही वो जो बच्चा था उसके बारे में ये बता दिया गया कि उसकी मजाज के अंदर कुफर भरा हुआ है और बड़ा होकर वो वालिदैन के लिए भी बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो इस इल्म और आगे ही दीवार के लिहाज से भी जो हिकमतें थी कि खजाना था और बच्चे छोटे थे, वालिद दुनिया से चले गए थे, तो बड़े होंगे तो फिर वो अपना खजाना उस दीवार से ले लेंगे, इसलिए उस वक़्त से पहले उसे गिरने नहीं दिया गया और दीवार को सीधा कर दिया गया। तो ये कहा कि वमा फ़अलतुहु अन अमरी, ये मैंने अपने तौर पर नहीं किया बल्कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के पैगाम पर ये सब कुछ किया गया। तो इन आयत से ये वाज़े तौर पर नजर आता है कि हजरत
خضر علیہ السلام کے نبی ہونے والی جو جہت ہے یہ غالب ہے، اور اسی بنیاد پر جمہور کا یہ مذہب ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ہیں۔ ولی ماننے کی صورت میں پھر یہ بات بھی ایک بہت بڑا اعتراض لازم آتا ہے کہ ایک نبی غیر نبی کے پاس کیسے پڑھنے چلے گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی تھے۔ حدیث شریف کی متعدد کتابوں کے اندر، جن میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ان میں حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کے لحاظ سے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ اس سے جو اگلا موضوع ہے حضرت خضر علیہ السلام کے لحاظ سے کہ کیا وہ فوت ہو چکے ہیں یا اب بھی باقی ہیں، تو یہاں بھی امام نووی کہتے ہیں اختلفوا فی حیات الخضر، لوگوں کا اختلاف ہے۔ قال الاکثرون من العلماء هو حی موجود بین اظہرنا، اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علماء میں سے اکثریت کا یہ قول ہے، لیکن صوفیاء کا یہ متفقن علیہ مذہب ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں اور ہمارے درمیان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہاں تک کہ محدثین میں سے اور اصول حدیث کے بہت بڑے امام ہیں ابو عمر، جن کو ابن اصلاح کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہوا حی عند جماہیر العلماء الصالحین، کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور یہ جمہور کا مذہب ہے۔ بعض محدثین نے انکار کیا، جن کے انکار کو شاذ مذہب قرار دیا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے لحاظ سے اور پھر زندگی کے ساتھ آپ کی جو ملاقاتیں ہیں اور مختلف لوگوں کا جو دعویٰ ہے کہ ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ بھی ہمارے اسلامی لٹریچر کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین حضرت خضر موجود ہے۔ طبرانی معجم کبیر کے اندر ایک بڑی دلچسپ حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک دن یہ ارشاد فرمایا، الا اخبرکم عن الخضر، کیا میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں خبر نہ دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ علیہ رضوان نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مطلع فرمائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما ہوا ذات یوم یمشی فی سوق بنی اسرائیل، حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے بازار میں چل رہے تھے، ابصرہ رجل مکاتب، اسے آپ کو دیکھا جو کہ غلام تھا اور مکاتب تھا، یعنی غلام مکاتب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو مالک تھے اس غلام کے، انہوں نے اس سے کہا ہوا تھا کہ تم اتنے پیسے دے دو تو ہم تجھے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو وہ پھر اس طرح چل پھر کے پیسے اکٹھے کر رہا تھا اپنے مالکوں کے لیے۔ تو جب وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملا تو اس نے جیسے دیگر لوگوں سے مانگ رہا تھا، آپ سے بھی کہا تصدق علیہ بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے، آپ میرے ساتھ کوئی تعاون کریں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آمنت باللہ،
میرا بھی اللہ پر ایمان ہے، ما عندی من شیء اعطیکا، میرے پاس تو کوئی شے نہیں میں جو آپ کو دوں۔ تو وہ بندہ جو تھا اس نے دوبارہ کہا اسألک بوجہ اللہ، کہ میں ویسے سوال نہیں کر رہا، میں تو اللہ کے نام سے سوال کر رہا ہوں، اللہ کے لیے آپ کچھ دیں۔ فَإِنِّي نَظَرْتُ السَّمَاحَةَ فِي وَجْهِكَ، کیونکہ مجھے تمہارے چہرے کے اوپر جو آثار نظر آتے ہیں وہ آثار سخاوت کے نظر آتے ہیں۔ وَرَجَوْتُ الْبَرْكَةَ عِنْدَكَ، مجھے تمہارے اندر برکت نظر آتی ہے، اس واسطے آپ ضرور مجھے کچھ نہ کچھ عطا کریں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اب بھی یہ کہا آمنت باللہ ما عندی شیء اعطیک، کیونکہ تم اللہ کا نام لے رہے ہو تو پھر میں یہ کر سکتا ہوں الا ان تأخذنی، کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، لیکن چونکہ تم کہتے ہو اللہ کے نام پر، تو اللہ کے نام کی وجہ سے میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں کہ مجھے تم فروخت کر دو۔ اس سائل نے کہا هل یستقیم ھذا، کیا یہ جائز ہے کہ میں آپ کو بیچوں اور اس طرح میں لے کے اپنی ضرورت پوری کروں؟ قال نعم، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہاں۔ یہ کہنے کے ساتھ کہتے ہیں لقد سألتنی بأمر عظیم، تم نے جو سوال کیا وہ کوئی معمولی تو نہیں، تم نے کہا اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، تو میں اس بنیاد پر اگر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں اور آپ جو ہے وہ مجھے بیچ دیتے ہیں تو یہ اللہ کے نام کے لحاظ سے کوئی بڑی بات نہیں، یہ ایک معمولی چیز ہے کہ اللہ کے نام کے لیے میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کر دوں۔ تو سائل نے فقدمہ الی السوق، جہاں غلام بکتے تھے وہاں وہ حضرت خضر علیہ السلام کو منگتا لے کے چلا گیا۔ فباعہ ب400 درہم، 400 درہم کا حضرت خضر علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ 400 درہم لے لیے اور وہاں بازار کے اندر جہاں غلام بکتے تھے حضرت خضر علیہ السلام کو بیچ دیا۔ جس بندے نے حضرت خضر علیہ السلام خریدا، حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس کافی دیر رہے، لا یستعملوہ فی شیء، تو وہ حضرت خضر علیہ السلام سے کوئی کام نہیں لیتا تھا۔ یعنی ویسے تو غلام خریدے جاتے ہیں کہ وہ خدمت کریں، جانوروں کو چارہ ڈالیں، کوئی بوجھ اٹھائیں، کوئی کام کریں، لیکن وہ مالک حضرت خضر علیہ السلام سے کوئی خدمت نہیں لے رہا تھا۔ قال له انما اشتريت التماس خیر عندي فاوصني بعمل، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دن خود کہا کہ آپ نے مجھے خریدا ہے اور خریدا خیر کے لیے کہ آپ کو مجھ سے فائدہ حاصل ہو، تو آپ مجھ سے کوئی کام بھی لیں، مجھے کوئی کام بتایا کریں تاکہ میں جو آپ کا غلام ہوں تو میں کام کروں، اور اس میں یعنی میری خوشی ہے کہ میں جب آپ کا غلام ہوں تو آپ کے لیے میں خدمت کروں، شکت ڈالنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ انکا شیخ کبیر ضعیف، کہ آپ ایک بوڑھے انسان ہیں تو میں کیا آپ کو کام کہوں، یعنی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں آپ کے ذمے کوئی کام لگاؤں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا لیس یشق علیہ، کہ آپ مجھے کام بتائیں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں کام کر دوں گا جو آپ مجھے بتائیں گے۔ تو مالک نے کہا فقم، پھر آپ اٹھیں، فنکل ھذی الحجارہ، پتھر کافی پڑے ہوئے تھے، تو اس نے کہا یہ پتھر جو ہے یہاں سے جو پڑے یہ ہم نے فلاں جگہ ضرورت ہے، تو یہ سارے پتھر جو ہے وہاں پہنچانے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے وَكَانَ لَا يَنْقُلُهَا دُونَ سِتَّةٍ فِي يَوْمٍ، پتھر اتنے تھے کہ کم از کم 6 بندے ہوں اور پورا دن وہ اٹھا کے رکھیں تو تب دوسری جگہ رکھ سکتے تھے، پورے دن کا کام تھا 6 لوگوں کا۔
فخرج الرجل لبعض حاجته، یہ کہہ کر وہ جو مالک تھا بنا ہوا وہ کسی کام چلا گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو کام دے گیا کہ یہ بہت زیادہ کام ہے، کئی دنوں میں یہ کریں گے۔ ثم انصرف، جب وہ واپس آیا تو حضرت خضر علیہ السلام پتھر دوسری جگہ منتقل کر کے فارغ بھی ہو چکے تھے، یعنی مختصر وقت کے اندر آپ نے وہ سارے پتھر دوسری جگہ منتقل کر دیے۔ قال احسنت، تو وہ مالک جو بنا تھا وہ کہتا ہے آپ نے بہت اچھا کیا۔ وَأَطَبْتَ مَا لَمْ أَرَكَ تُطِيقُهُ، آپ تو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال نہیں تھا کہ اس قدر بھی آپ میں قوت موجود ہے۔ پھر ایک دن اسے سفر پہ جانا پڑا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو امین سمجھتا ہوں، تو آپ پیچھے میرے گھر میں رہیں اور سارا دھیان رکھیں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں اس نے مجھے کام کے لیے کہا۔ کام کیا تھا؟ کہ مٹی کی اینٹیں بنانی تھی، اور اینٹوں کے لحاظ سے ثم رجع، وہ سفر پہ گیا تو جب آیا وقد شید بناؤہ، تو آنے تک مکان بھی بنا ہوا تھا، یعنی وہ اینٹیں جو تھیں بنا کے پھر آگے حضرت خضر علیہ السلام نے مکان بھی بنا دیا۔ اب وہ پوچھنے پہ مجبور ہوا کہ آپ کے اندر کیا طاقت ہے؟ اس نے کہا اسألک بوجہ اللہ، میں اللہ کے نام سے تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، ما سبیلک وما امرک، اللہ کے لیے بتائیں کہ آپ ہیں کون، یہ آپ کی طاقت کیا ہے؟ کیونکہ اسے مختلف طریقوں سے جب تعجب نے گھیرا تو اس نے پوچھا، اور بالکل شاید حضرت خضر علیہ السلام نہ بتاتے، لیکن اس نے پوچھا اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے غلامی اختیار کر لی تھی، کہ جب مانگنے والے نے کہا کہ اللہ کے نام پر دے دو تو وہ اللہ کے نام پر اپنے آپ کو بیچ کر غلام بن گئے، تو پوچھنے والے نے کہا اللہ کے نام پر بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا سألتنی بوجہ اللہ، تم نے اللہ کے لیے اللہ کے نام پر وجہ اللہ پر مجھ سے سوال کیا، اور یہ ایسی ذات ہے اوقانی فی العبودیت، کہ جس انداز نے مجھے غلامی میں ڈالا ہے، یعنی اسی وجہ سے تو میں نے اپنے آپ کو بیچا اور میں غلام بن گیا۔ تم نے اسی طرح پوچھا تو میں بتاتا ہوں انا الخضر، میں خضر ہوں، الذی سمعت بہ، تم بھی جانتے ہو، یعنی تعارف تو لفظ خضر کا تمہیں بھی ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے تو وہ میں ہی ہوں جن کو خضر کہا جاتا ہے۔ اور کہا کہ ایک مسکین بندے نے، سائل نے، بکاری نے مجھ سے سوال کیا تھا اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا تھا، تو اس بنیاد پر میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اور ساتھ یہ کہا کہ من سئل بوجہ اللہ، جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے، فرد سائلہ، اور وہ بندہ سائل کو رد کر دے، وہ یقدر، حالانکہ اس کے پاس کچھ تھا کہ وہ اسے دیتا، تو قیامت کے دن ہوگا نہ گوشت ہوگا، یعنی صرف ہڈیاں ہوں گی۔ تو اس بنیاد پر میں ڈر گیا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو ہی پیش کر دیا، حالانکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے ذکر کیا، تو وہ شخص کہنے لگا آمنت باللہ شققت علیک یا نبی اللہ ولم اعلم، کہ میں نے لا علمی کے اندر آپ پر مشقت ڈالی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو آپ مجھے معاف کر دیں جو میں نے آپ سے کام لیا، اور یہ سب کچھ بے خبری میں ہوا، اور میں نے جو آپ کو غلام بنایا اور خریدا،
تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا لا بأس، اس میں کوئی حرج نہیں، بس اب یہ ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں اب ہوں، جتنا تمہاری خدمت میں ٹائم گزرتا ہے وہ بھی میں اللہ کی بندگی کے اندر وقت گزاروں۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اس شخص نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ساری حدیث یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے بیان کی، جو طبرانی معجم کبیر کی 8ویں جلد میں اور مجمع الزوائد کی 3ری جلد کے اندر موجود ہے۔ تو جب حضرت خضر علیہ السلام آزاد ہوئے تو آپ نے یہ الفاظ بولے الحمدللہ الذی اوقعنی فی العبودیہ ثم نجانی منہا، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس خدا نے مجھے غلامی میں ڈالا اور پھر اسی خدا نے مجھے غلامی سے نجات عطا فرمائی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے لحاظ سے جو دیگر امور ہیں ان میں ایک حدیث اس طرح بھی ہے جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور الاصابہ کے اندر وہ موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرجت لیلۃ من اللیالی، ایک راتوں میں سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی خادم تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ فَسَمِعَ مُنَادِيًا يُنَادِي، اتنے میں آواز آئی کہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کہ توجہ سے سنو یہ کیا کہتا ہے۔ تو آواز یہ آ رہی تھی اللہم اعنی علی ما ینجینی مما خوفتنی منہ، اے اللہ میری مدد کر اس چیز پر جو مجھے نجات دے تیرے خوف سے، یعنی جس سے یعنی تو نے عذاب سے ڈرایا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ عذاب سے بچانے والے جو اعمال ہیں ان کی ادائیگی کے اندر اے اللہ مجھے میری مدد کر کہ میں ایسے اعمال اچھی طرح کروں کہ جن کی وجہ سے مجھے تیرے قرب کے اندر اعلیٰ مقام ملے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قال اختہا معہا، کاش کہ یہ بولنے والا ساتھ اس کے دوسرا جملہ بھی بولتا جو کہ اس نے ابھی نہیں بولا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس تم پانی یہاں رکھو اور یہ جو آواز دے رہا تھا اس کے پاس جاؤ، فَقُلْ لَهُ ادْعُ اللَّهَ تَعَالَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے جا کے تم دعا کرواؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی اپنے کے لیے۔ فرمایا اس شخص سے جا کر تم کہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے دعا کرو۔ کس چیز کی دعا؟ ان یعینہ اللہ علی ما ابتعث بہ، کہ جو دین اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے اس دین کو پھیلانے میں اللہ آپ کی مدد کرے، یہ دعا اس بندے سے میرے لیے جا کے کرواؤ۔ اور ساتھ فرمایا کہ اس ہستی کو یہ کہو کہ وہ کہ جو امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں امت اس کو اچھے طریقے سے وصول کرے اور امت اس پہ عمل کرے، یہ جا کے تم اس کو اس شخص سے درخواست کرو۔
لفظ رسول کے ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ اس شخص کو جا کے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ مدد کرے دین پھیلانے میں، اور اللہ ان کی امت کی مدد کرے دین کو قبول کرنے کے لحاظ سے اور دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ، تو میں اس شخصیت کے پاس چلا گیا، فَقُلْتُ رَحِمَكَ اللَّهُ، میں نے کہا اللہ تجھ پہ رحم کرے، ادعو اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ سے دعا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان یعینہ علی مبتعث بہ، کہ اللہ جو دین اس نے آپ کو دے کر بھیجا ہے اس دین کو پھیلانے کے لحاظ سے اللہ آپ کی مدد کرے، وَدْعُوا لِأُمَّتِهِ، اور کہ وہ دین اچھے طریقے سے حاصل کریں اور اس دین پر عمل کریں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا، اس شخصیت نے مجھ سے یہ سوال کیا، من ارسلک، تجھے کس نے بھیجا؟ کہتے ہیں فکرہت ان اخبرہ، تو میں نے چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوا نہیں تھا، جو لفظ سرکار نے بولے مطلق لفظ رسول اللہ تو وہ میں نے بولے، اور سرکار کا نام نہیں استعمال کیا تھا، تو اس شخص نے کہا کہ تجھے کس نے بھیجا؟ تو میں نے اپنے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اس شخص کے سامنے ناپسند سمجھا کہ سرکار اجازت دے تو پھر میں بتاؤں کہ مجھے کس نے بھیجا، اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے تو میں پھر کس طرح بتا سکتا ہوں؟ یعنی یہ نہایت اعلیٰ آداب۔ میں نے کہا خدا تجھ پہ رحم کرے، ما یضرک من ارسلنی، دعا کرنے میں کیا حرج ہے کہ جس نے بھی بھیجا ہو آپ دعا کر دیں، کہ جو دعا کے الفاظ ہیں ان کے لحاظ سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ دعا جو آپ سے کہی گئی آپ دعا کر دیں، جو بھی اللہ کے رسول ہیں اور جو بھی ان کی امت ہے، تو اس میں بھیجنے والے کا نام نہ بھی آئے تو کیا حرج ہے؟ تو میں نام نہیں بتا سکتا، لیکن آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو دعا آپ سے کہی گئی آپ وہ دعا کریں۔ تو اس پر انہوں نے کہا لا، میں اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے کہ تجھے بھیجا کس نے ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آیا، یعنی رات کے وقت جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے اور پانی پاس رکھ کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جہاں سے آواز آئی تھی ادھر گئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں واپس جب میں آیا فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ابا ان يدعو لك بما قلت، کہ وہ جو شخص ہیں انہوں نے جو آپ نے فرمائش کی تھی اس کے مطابق دعا مانگنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ویسے میں دعا نہیں کروں گا حتی اخبرہ بمن ارسلنی، یہاں کہ میں بتا نہیں دیتا کہ مجھے کس نے بھیجا، تو چونکہ میں نے آپ سے یہ اجازت نہیں لی تھی کہ میں اس کو بتاؤں کہ آپ نے بھیجا ہے، اس بنیاد پر میں واپس آ گیا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں پھر جا کے وہاں آپ کا نام بھی ذکر کروں اور پھر دعا کے لیے کہوں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ارجع الیہ، آپ جائیں اس شخص کے پاس، فَقُلْ لَهُ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کے کہو کہ میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں، یعنی رسول کا قاصد ہوں، ان کے بھیجا گیا ہے، تو اب آپ دعا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
فقال علی مرحبا برسول کے قاصد، میں تجھے مرحبا کہتا ہوں، میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں. انا کنت احق ان آتیہ، حق تو میرا بنتا تھا تاکہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا. انا کنت احق ان آتیہ اقرا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی السلام، جاؤ ان کے دربار میں میرا سلام کہو. وقل لہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخضر یقرأ علیک السلام، اور جا کے بتاؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضر تجھے سلام کہتے ہیں. ورحمت اللہ وبرکاتہ ویقول لک، اور خضر سلام کہہ کے ساتھ یہ خاص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فضلک علی الانبیاء کما فضل شہر رمضان علی سائر الشہور، کہ رب ذوالجلال نے آپ کو سارے انبیاء علیہ السلام پر یوں فضیلت دی ہے جس طرح کے خالق کائنات جل جلالہ نے رمضان کے مہینے کو سارے مہینوں پر فضیلت دی ہے. اور فضل امتک علی الامم کما فضل یوم الجمعۃ علی سائر الایام، اور رب ذوالجلال نے آپ کی امت کو ساری امتوں پر یوں فضیلت دی ہے جس طرح کے خالق کائنات جل جلالہ نے جمعہ کے دن کو باقی ایام پر فضیلت دی ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یعنی اس حدیث میں بھی یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حق تک ابھی زندہ تھے، اور اس طرح پھر یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھی بھیجا، اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افضلیت ہے اور پھر سرکار کے صدقے اس امت کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کا تذکرہ بھی بیان کیا. اور یہ اتفاق ہے کہ رمضان کے مہینے میں رب ذوالجلال نے سارے نبیوں پر یوں فضیلت دی ہے جس طرح کے رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر، اور آپ کی امت کو رب ذوالجلال نے یوں فضیلت دی ہے جس طرح کہ جمعہ کے دن کو باقی ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں جب میں واپس لوٹا فلما ولیت سمعتہ، جب میں واپس لوٹا حضرت خضر علیہ السلام سے مل کے، جو خود انہوں نے اپنا تعارف کروا دیا کہ میں خضر ہوں اور میرا سلام جا کر پیش کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہوئے ہی ان کے لیے بھیجا تھا انس بن مالک کو، اور پھر سرکار کے مقدس دل میں امت کی بھلائی کے لیے کس قدر آپ کی شفقت کا جذبہ ہے کہ آپ نے جہاں اپنے لیے دعا کروائی وہاں اپنی امت کے لیے بھی دعا کروائی کہ اور پھر مشترکہ دین کی سربلندی مطلوب ہے کہ میں دین اچھی طرح سے پہنچاؤں اور امت احسن طریقے سے دین کو قبول کرے. تو کہتے ہیں جب میں واپس لوٹا تو حضرت خضر علیہ السلام اللہ سے دعا مانگنا شروع ہو گئے. ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ایک نبی ہیں اور اتنا اونچا ان کا مرتبہ و مقام ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں لوٹا تو میرے کانوں میں ان کی دعا کے الفاظ گونج رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اللہم اجعلنی من هذه الامت المرشدہ، اے اللہ مجھے بھی اس امت میں شامل فرما. من هذه الامہ یعنی امہ، اور اس کے ساتھ پھر تین صفتیں بیان کی، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفتیں بیان کی. من هذه الامت المرشدہ،
کہ جس امت کو ہدایت دی گئی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا مرشدہ جو ہدایت دینے والی ہے، اور مرشدہ جو ہدایت دی گئی ہے، اور ساتھ المرحومہ کہ جس امت پر رحمت کی گئی ہے، یعنی ایسی امت کہ جس پر اللہ کی مسلسل رحمتیں برستی ہیں، المتوب علیہا اپنی رحمتیں برکتیں نازل کی ہیں۔ ابن عساکر کی تاریخ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور طبرانی کی جو موجم اوسط ہے اس کے لحاظ سے یہ الفاظ حدیث شریف کے موجود ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بول رہے تھے، الاصابہ میں بھی وہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں جب میں لوٹا تو وہ کہہ رہے تھے اللہم اجعلنی من ہذہ امۃ المرحومہ، یعنی دوسری روایت کے اندر مرشدہ کے الفاظ نہیں ہیں لیکن مرحومہ کے الفاظ موجود ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں حدیث کے بعد جو اصحاب رسول علیہ السلام کی اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں، تبع تابعین کے، اور پھر امت کے صوفیاء کے جو اقوال ہیں وہ بڑے تفصیلی اور بڑے لذیذ ہیں۔ وقت کے لحاظ سے بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ روایت کیا گیا ہے یجتمع فی کل عام، ہر سال کے اندر جو 9 ذو الحجہ دن ہے میدان عرفات کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں جبریل و میکائیل و اسرافیل والخضر، کہ میدان عرفات میں سالانہ ملاقات ہوتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے بعد ثم یتفرقون فلا یجتمعون الا الی قابل فی مثل هذا اليوم، پھر چلے جاتے ہیں اور سال بھر پھر ان کی ملاقات نہیں ہوتی، اور پھر اگلے سال جب 9 ذو الحج کا دن ہوتا ہے، عرفہ کا دن ہوتا ہے، تو پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت جو گفتگو ہوتی ہے اس کا بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، اور اس میں بعض الفاظ وہ ہیں کہ جن کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ الفاظ مشکلات کے حل کے لحاظ سے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، یعنی عام لوگ دعا کے اندر اگر وہ لفظ پڑھیں تو مشکلیں حل ہو جائیں۔ صلاۃ و سلام کے کلمات ہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ فیرد علیہ میکائیل، تو یہ سن کے میکائیل جواب دیتے ہیں، جس طرح کہ بلا تشبیہ و تمثیل کسی بندے کو چھینک آتی ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو سننے والا جواب دیتا ہے یرحمک اللہ۔ تو یہاں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو حضرت میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں ما شاء اللہ کل نعمت فمن اللہ، کل نعمت فمن اللہ، اس کا اضافہ کرتے ہیں ما شاء اللہ کل نعمت فمن اللہ، جو اللہ چاہے اور ہر نعمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فَيُرُدُّ عَلَيْهِمَا إِسْرَافِيلُ، اب ان دونوں کے جواب میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں ما شاء اللہ الخیر کلہ بید اللہ، ما شاء اللہ الخیر کلہ بید اللہ، کہ جو اللہ چاہے اور خیر ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ فَيُرُدُّ عَلَيْهِمُ الْخِزَرِ علیہ السلام، اب 3 کی گفتگو کے 4تھے نمبر پر حضرت خضر علیہ السلام ان تینوں کو جواب دیتے ہیں
وہ کہتے ہیں ما شاء اللہ لا یدفع السوء الا اللہ، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے اور مصیبت کوئی نہیں ٹالتا مگر اللہ، لا یدفع السوء الا اللہ۔ تو یہ جو کلمات ہیں ان کو حل مشکلات کے لحاظ سے بڑا مجرب قرار دیا گیا ہے۔ تو ناظرین ایک بات صرف یہ کلمات ترتیب کے ساتھ سن لیں اور حصہ بنائیں۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ کل نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ الخیر کلہ بید اللہ، ما شاء اللہ لا یدفع السوء الا اللہ۔ تو یہ یعنی کلمات ہیں کہ جو نہایت ہی متبرک اور حل مشکلات کے لحاظ سے مجرب قرار دیے گئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے احوال کے لحاظ سے عبدالعزیز بن رواد کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی ایک ملاقات ان حضرات کی بھی سالانہ ہوتی ہے۔ وہ کہاں ہوتی ہے؟ ببیت المقدس فی شہر رمضان، کہ بیت کر آخر تک، یعنی یکم رمضان سے لے کر آخری دن تک۔ اور ہر سال اسی طرح ان کی ملاقات کا سلسلہ یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے لحاظ سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی موجود ہے جس کو ابن عبد البر نے تمہید کے اندر ذکر کیا اور الاصابہ کے اندر بھی موجود ہے کہ جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءت التعزیہ، تو تعزیت کی آواز آ رہی تھی، یسمعون حصہ ولا یرون شخصا، تو آواز سنائی دے رہی تھی لیکن کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یعنی جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے تھے، اور یعنی خصوصی طور پر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور آ کے مختلف لوگ تعزیت کر رہے تھے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہیں سنائی دیتے رہے، سارے لوگ حیران تھے کہ بولنے والا نظر نہیں آ رہا اور الفاظ سنائی دے رہے ہیں۔ فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ تدرون من ھذا، جانتے ہو یہ کون ہے جس کے یہ الفاظ ہیں؟ اور خود ہی پھر فرما ھذا الخضر، کہ یہ خضر علیہ السلام ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر یہ کلمات بول رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے لحاظ سے یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ آپ کا اکثر رہنا پانیوں کے اندر ہے اور پھر مختلف مساجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے مختلف حالات میں آپ پہنچتے ہیں اور نماز ادا کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ ایک مقام پر جو حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہ یہ فرمایا کہ آج کی رات کے بعد جب صدی گزر چکی ہوگی تو جتنے بھی زمین پہ لوگ موجود ہیں سب دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے اور کوئی بھی ان میں سے باقی نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے تحت کچھ محدثین نے یہ کہا کہ پھر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو اس کے جواب میں پھر یہ محدثین نے کہا کہ یہ جو من علیہا ہے کہ جو زمین کے اوپر ہیں ان کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور خضر علیہ السلام زمین کے اوپر نہیں بلکہ وہ باہر کے اندر ہوتے ہیں، اس بنیاد پر وہ اس حدیث شریف سے مستثنا ہے۔ تو آج کے فہم دین کے موضوع کے لحاظ سے یہ ایک خلاصہ حضرت خضر علیہ السلام
کے لحاظ سے پیش کیا گیا کہ وہ اللہ کے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اب بھی وہ زندہ ہیں اور ان کی صالحین کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اسی طرح یعنی جو صوفیاء کا موقف ہے اس میں یہ ہے کہ وہ یعنی دجال کے خلاف لڑائی کے وقت بھی وہ موجود ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی کاربند رہیں گے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ آج اپنی ملاقات کا دعویٰ حضرت خضر علیہ السلام سے اور ان کی طرف نسبت کر کے کوئی ایسی چیز بیان کرے کہ جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو ہماری شریعت کا فیصلہ ہے کہ اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اس شخص کی ملاقات کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. چونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا ملنا اگر متصور ہو کسی کے لحاظ سے تو ہرگز یا خلاف نہیں ہو سکتا. جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ شریعت محمدی علیہ صاحب السلام کے مطابق ہی فیصلے کریں گے. تو اس طرح حضرت خضر علیہ السلام کا جو ہونا ہے پانی کے اندر اور پھر مختلف جسمانی طور پر بھی کسی کو نظر آنا، اس میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کوئی حکم دینے والے نہیں ہیں. اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو یہ کہا جائے گا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور غلط بات کو ان کی طرف منسوب کر رہا ہے. چونکہ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، اس بنیاد پر کچھ لوگوں کو پھر زندگی بھی قرار گیا جو بات بات پر اپنی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ثابت کر کے اور پھر کچھ اس طرح کی خبریں پھر آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الكريم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم أسر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے توفیل عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس آزمائش میں ہیں اس ابتلا اور آزمائش سے نجات عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا پر تحفظ ناموس رسالت کا پرچم بلند فرما اور اس سلسلہ میں امت مسلمہ کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کل سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ہمارا موضوع ہے فضائل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کانفرنس، یا اللہ اسے بطریق احسن ہمیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.